अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ और प्रोग्राम दो टोक में आपके साथ वक़ारुल हसन। और आज प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं शहर कराची के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी। मुल्क की सियासी सूरत हाल जहाँ पर एक तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आती हैं, तो दूसरी जानब पाक फ़ौज के सरबराह इस वक्त बरतानिया के दौरे पर भी हैं और आज उन्होंने जो है वो कैडेट्स का मुआयना भी किया और एक तरह से पाकिस्तान के लिए वो मुख्तलिफ काविशें करते हुए भी नज़र आए। ख़ास तौर पर जब IMF की जानिब से जब देर की जा रही थी और मुआहदे के अंदर ताख़ीर के अंदाज से और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, वहाँ पर आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को बेहतरी की जानिब लेकर आए। साथ ही साथ मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने बातचीत का अमल शुरू किया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मईशत में बेहतरी के असरात अब नुमाया तौर पर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें तो उसमें भी अब कमी आने वाली है और कहा यह जा रहा है कि 12 से 15 रुपए की पेट्रोलियम जो है मसनूआत उसमें कमी आ सकती है और उसकी समरी जो है वो तैयार होने वाली है। इसके साथ और जो दीगर मामलात हैं, मौशी सूरत हाल है, उसमें भी बेहतरी के आसार अब नुमाया हो चुके हैं। ख़ास तौर पर अगर डॉलर की बात करें जिसकी वजह से ऊंची उड़ान उसकी जारी थी, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते जा रहे थे, उसकी उड़ान जब थमना शुरू हुई है और उसको रिवर्स गियर लगा है, उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन ये सारे मामला जो हैं वो एक तरफ जहाँ आर्मी चीफ ने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी की तरफ लाने में, तो यहाँ पर नून लीग का कितना किरदार था, मुफ्ती इस्माइल साहब का कितना किरदार था, या फिर जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने क्या किरदार अदा किया, क्या पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इन लोगों ने भी कोई किरदार अदा किए, या फिर आपस में लड़ाई झगड़े की जो सूरत हाल इस वक्त भी नज़र आ रही है वही रहेगी। 13 अगस्त को खान साहब ने कहा कि मैं एक जलसा करूँगा और उस जलसे में बताऊँगा हकीकी आज़ादी क्या होती है। साथ ही साथ साबिक गवर्नर सिंध जो हैं उनका कहना है कि इमरान खान ने हमें लड़ना सिखा दिया है। इमरान इस्माइल की इस बात का और इस बयानी का मफहूम क्या है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमें लड़ना सिखा दिया है। किससे लड़ना सिखा दिया है? क्या इदारों से लड़ना सिखाया है या हालात से लड़ना सिखाया है? क्योंकि हालात तो पहली दफ़ा उनके सामने आए हैं, वरना उससे पहले तो इदारे और सियासी जमातें ही थीं जिसके सामने ये आपस में लड़ाई झगड़ा हमें नज़र आ रहा था। क्या वाकई यही सूरत हाल है? क्या इस वक्त सियासी जमातें उस तरह से काम नहीं कर पाएँ जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब चांदीवाला साहब, तज़ियाकार हैं। जनाब मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाया। आप अनवर खुर्शीद साहब इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। अनवर साहब, बेहद शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया जी बुलाने का। जनाब बेहद शुक्रिया। मेहताब साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो सारी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने जिस तरह से किरदार अदा किया IMF के हवाले से हो, या आज हमने देखा बरतानिया में उन्होंने रॉयल अकेडमी के जो है दस्ते का उसका मुआयना भी किया है, तो एक बेहतरीन चीज़ जो है वो जस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नज़र आ रहा है। सियासी जमातें आपस में लड़ाई में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? देखें, खुश आइंद बात है कि आर्मी चीफ ने कुछ एक्शन लिया थोड़ा बहुत। असल में लोगों की बदगुमानियाँ थी थोड़ी सी, जिसको ज़ाहिर है और दूर करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर। अब यहाँ इसमें दो बातें हैं, एक तो आर्मी चीफ का दौरा है, उसका सिनेरियो अलग है, वो उसके लिए पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो दुनिया से जो दूरियाँ हो रही हैं उसको जोड़ना है। अब IMF पे आते हैं। IMF में कई जो बातचीत जो चल रही थी हमारी, उनकी शराइतों पे जो हम मतलब जो नहीं मान रहे थे, जो भी हमारी पहले की पॉलिसीज़ हैं और अब जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर ज़ाहिर है हम मजबूर हैं उनकी मतलब बातें मानने के लिए उसमें मजबूर हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है जिस तरह आपने फरमाया डॉलर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डॉलर जो है हमें ये जो ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये वक्ती जो है ये डॉलर, क्योंकि IMF ये रहा है हमेशा से। IMF का जब हमारे पास लोन आता है तो उसके अंदर डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। ये इकोनॉमिक जो जानते हैं उनको पता है ऐसा क्यों करा जाता है। तो इसके अंदर हमें जो है सिर्फ IMF के कर्जे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें पिछले साल भी कर्जा लेना पड़ा था, ऐसा ना हो आगे 2023 में भी हमें इसी तरह कर्जा लेना पड़े। तो हमें जो है इसकी कर्जा ना लेने के लिए हमने इसके अंदर क्या तैयारियां की हैं, हमने अपनी इकोनॉमिक को जो है किस तरह बेहतर करना है, कैसे हमने सर जोड़ के बैठना है, जो मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं जिन हालातों के अंदर हम सरवाइव कैसे करेंगे। देखें, देख तो ये सब रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमत नीचे आने वाली है,
دیکھیں یہ اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے, معاشی صورتحال بہتر نظر آنا شروع ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے نیچے آنا عوام کو ریلیف دینا ایک الگ ہے, لیکن دوسری طرف سے جو سبسڈی جاتی ہے وہ ایک اہم چیز ہے, اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اگر واقعی کیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, سبسڈی کو ختم کیا جا رہا ہے, تو خوش آئند بات ہے. اگر آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں تو عوام پہ دوسرا دباؤ, جس طرح بھی بتایا 14 ارب روپے 40 ارب روپے جو ہے ان کا ٹارگٹ آیا ہے ٹیکس کا جو ہے نیا, اور منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر واقعی ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہم منی بجٹ کیوں لا رہے ہیں؟ تو یہ اس چیز کے اندر ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم اس کے اندر اگر ہم یہ اس بات پہ صرف مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی پاکستان جو ہے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہم ڈالر نیچے آ رہا ہے, یہ ایک دیکھیں پہلے بھی ایسا ہوا ہے, اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے, یہ ایک انٹرنیشنلی گیم ہوتا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, اس طرح ہر آدمی جانتا ہے. ماشاءاللہ اب ہمارے یہاں ایک مزدور بھی سیاست جانتا ہے اور ایک لیڈر بھی سیاست جانتا ہے. عوام اب اویرنیس عوام کے اندر بہت زیادہ ہے, ان کو کھل کے بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, عوام ایک پوائنٹ سے جو ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اصل چیز جو ہمارے سامنے ہے, آئی ایم ایف کا جو ہم لون لے رہے ہیں اس کو ہم کیسے ختم کیا جائے, لون کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور قرضے جو ہیں اس کو کس طرح سے نمٹایا جائے, یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے. خورشید صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو مفتاح صاحب ہیں کچھ بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں معیشت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, مفتاح صاحب کی خود کی تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ اکانومی کو ٹھیک یا خراب بھی نہیں کر سکتا, ایک پوری ٹیم کی بات ہوتی ہے. ابھی مفتاح صاحب کا کوئی اپنا تو اتنا بہت ایکسیلنٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپیرینس نہیں ہے, ماضی بھی نہیں ہے. ان کی ٹیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس جو جتنے بھی فائنینشیل اور جتنے بھی اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. تو بہتر ہے کہ ابھی جس طرح سے ڈالر کم ہو رہا ہے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے, مگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی عناصر ہیں کہ آج دن میں صبح بھی میں بات کر رہا تھا کہ اب ایک چیز ہے جس کی قیمت 100 روپے ہے, اور آپ اس کو 150 کر کے تو اگر 145 بھی لاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ 5 روپے کم ہو گئے, اور 140 130 120 پہ لاتے ہیں تو ہم نے تو خوش ہونا. اب موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈالر کو 180 پہ 180 یا اس سے نیچے لے کے آئے گی تو پھر ہم اس کی کارکردگی کو بہتر سمجھیں گے. اگر تو یہ آج اگر 213 کو ہو گیا یا 23 کو ہو گیا اور کل یہ اور کم ہو جائے تو وہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ تو اپنے ہی وہ جو کیتے ہوئے غلط کام کیے ہوئے ان کو فی الحال صاف کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, ڈالر نیچے آئے گا تو اس سے جو ساتھ جتنے بھی تقریباً تمام چیزیں جیسے پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو زندگی کی ہر چیز کے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہے, ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے, عبدالنبی بروہی صاحب, نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. عبدالنبی بروہی صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. تھینک یو وقار بھائی, بڑی مہربانی. جی اچھا بروہی صاحب, میں واپس آ رہا ہوں خورشید صاحب سے, بس اس سوال کا جواب مکمل کر کے آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. خورشید صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف نے جو ہے پھر کافی زیادہ کردار ادا کیا, آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں وہ کام نہیں کر پا رہی جو ہمارے آرمی چیف نے اس کا جواب دیکھیں جی. اس کا جواب جو موجودہ بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے بعد ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اور اس کے بعد ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس وقت یعنی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت کے حساب سے جو بات ہو رہی ہے استعفوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے, تو یہ 3 پارٹیاں اس کا جواب تو یہی دے سکتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں پارٹیاں, میں باعث بھی نہیں ہو رہا کسی کی طرف, یہ تینوں پارٹیاں نااہل تھیں تو چیف آف آرمی سٹاف کو بیچ میں کودنا پڑا چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ڈالر کے اوپر نیچے والی بات کرتے. اگر یہ لوگ ہمارے صحیح ہوتے تو ان کو بیچ میں نہ آنا پڑتا. تو ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں جو ان کے ٹسل رہتی ہے نا, وہ ملک کو بھی کھا گئی اور عوام کے بھی مسائل بڑھتے گئے. جب تک یہ آپس میں مل کے بیٹھ کے ساری پارٹیاں, جتنی بھی پارٹیاں جن کی تھوڑی سی بھی ووٹ بینک ہے, وہ سارے مل کے بیٹھ کے صرف عوام کے لیے سوچیں گے
تو ان چیزوں میں بہتری آئے گی. پھر آرمی کو یا آرمی چیف کو اس طرح سے نہیں جانا پڑے گا, کسی جگہ بات نہیں کرنی. کیوں کہ آرمی چیف کی جو اس وقت حیثیت ہے پوری دنیا میں اتنی اچھی. آپ دیکھیں کہ سینڈسٹ گئے, وہ آرے میں گئے, وہاں پہ ان کو کتنی پذیرائی ہوئی, ان کو چیف گیسٹ بنایا گیا. اور یہ پاکستان کی برطانیہ کی جگہ پر انہوں نے جو ہے اس کو معائنہ کیا, سب کو معائنہ بھی کیا اور جو انعام دینے تھے وہ بھی دیے. اور وہ یہ پاکستان کی آج ایگزیکٹ 75 سال ہو گئے ہیں. 75 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, پاکستان کی نیشن کی 22 کروڑ عوام کے لیے آنر کی بات ہے. تو اسی طرح اللہ کرتا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا اس سے پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یہ گئے ہوتے تو ہمیں اور خوشی ہوتی کہ پولیٹیکل لیڈر جا رہے ہیں اور اس طرح سے وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب یہ سیاسی جماعتیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی پھر ان کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. بروئی صاحب کیا کہیں گے آپ کے اس وقت جو ہے نون لیگ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, کیا کارکردگی ہے, کیا آپس میں اس وقت آپ اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں لڑائی میں مصروف ہیں کہ آرمی چیف کو آ کے IMF سے بھی بات کرنی پڑ رہی ہے, دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑ رہی ہے, تو سر حکومت کہاں ہے اور سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی, ابھی آپ یہ خورشید صاحب کا نام لیا تو میں ذرا آپ سے یہ پوچھوں کہ خورشید صاحب کا ذرا تعارف ہو جائے اور دوسرے جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف ہو جائے. جی, میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ انور خورشید صاحب موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ان کے ساتھ مہتاب چاندی والے صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں. دونوں تجزیہ کار اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے. جی بھائی. اچھا, سب سے پہلے میں دوستوں کو, تجزیہ کاروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام قوم کو 14 اگست 75واں سال جو ہے نا ہم کل پرسوں منا رہے ہیں, تو تمام پورا قوم کو 14 اگست مبارک ہو جائے. باقی ابھی آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں خورشید صاحب کا بات سن رہا تھا. دیکھو, سیاستدان جو ہے نا اس ملک کو جو ہے نا اور اس عوام کو فائدہ دیں گے, اور وہ سیاستدان جس کو تجربہ ہو جائے. اور اللہ کی فضل و کرم سے 2018 کے اس وقت کے وزیر اعظم, پھر اس کے بعد جو ہے نا 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہے نا دوسرا وزیر اعظم جو ہے نا جو قوم پہ مسلط کیا گیا, جو آج جو مہنگائی ہے اور آج جو ڈالر اوپر جا رہا تھا, پیٹرول اوپر جا رہا تھا, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی قرضہ IMF سے جو ہے نا اس نے لیا, تو پھر جو ہے نا ایک تبدیلی آیا پارلیمنٹ کے اندر سے, اور اللہ کی فضل و کرم سے دوبارہ اس کی جو ہے نا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کو ملا, اور شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ. اور مفتاح صاحب جو ہے نا وہ تجربہ کار شخصیت ہے کہ میاں صاحب نے خود اس کو جو ہے نا اس ڈیوٹی پہ لگا دیا اور اس کو وزیر خزانہ بنایا. اور اللہ کی فضل و کرم سے آج پورا عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, اور IMF جو ہے نا وہ بھی اپنا وہ قرضہ بھی جو ہے نا دے رہے ہیں. سر ڈالر جو نیچے آ رہا ہے وہ آپ نے امپورٹ بند کری ہوئی آٹومیٹلی کی ایکسپورٹ کھولی ہوئی ہے, ڈالر تو نیچے آئے گا. آپ امپورٹ, لیکن اس کے نتائج جو آئیں گے وہ آپ کیا آئیں گے, بہت ڈارک آئیں گے. کیوں؟ جب آپ کے پاس اسٹاک جو ہے انوینٹری ختم ہو جائے گی, آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے اندر ایک چیز 10 روپے کی ہے جو 40 روپے کی بکے گی, پھر اس کو کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ پاکستان اپنی مصنوعات تو بناتا نہیں, سارا را میٹیریل پاکستان کے اندر باہر سے, اگر قالین بھی آپ بنا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے باہر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپورٹ روک کے اگر اس کو کیا تو یہ کمال نہیں ہے. ایکسپورٹ آپ آ رہی ہے, امپورٹ روک دیا آپ نے, ڈالر تو آٹومیٹکلی کے اوپر جائے گا, پوچھ جائے گا. پوچھ لیتے ہیں. یہ تو آپ کی سوچ ہوگا, یہ آپ کی تجربہ ہوگا. جو ہمارے وزیر خزانہ اور ہماری ٹیم یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس وقت جو ہے نا صحیح ٹریک پہ ملک کو جو ہے نا لگایا ہوا ہے, اور عوام کو سہولتیں مل گئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اللہ کی فضل و کرم سے سوشل میڈیا میں ہر بندے کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ وہ حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے.
اور انشاءاللہ یہ ڈالر جو ہے نا 150 تک ایک مہینے کے اندر اندر آئے گا. اچھا. اور 15 تاریخ سے 30-40 روپیہ یہ پیٹرول کم ہوئے گا. اور مہنگائی جو ہے نا نیچے جائے گا، جس میں جو ہے نا سونا بھی شامل ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا جو روز مرہ کے ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہوا ہے. اچھا. دیکھو یہ ایک ٹیم کی جو ہے نا کارکردگی ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹیم ہے، وہ ٹیم جو ہے نا میاں صاحب نے لگایا ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے نا رزلٹ لوگوں پہ پہنچ جائے گا، اور عوام دیکھ رہا ہے، اور بین الاقوامی دنیا کاروبار کرے گا پاکستان کے ساتھ. چلیں صحیح، بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستان کا وقار بھی بلند ہوئے گا. چلیں اللہ کرے انشاءاللہ. اچھا، میں مہتاب صاحب کی طرف آؤں گا. مہتاب صاحب، یہ اس وقت قیمتیں اگر بڑھ جاتی ہیں کہ اشیاء ضروریہ جو ہے اس کی، تو کیا اگر پیٹرول پرائسز کم ہوں گے اثرات پڑیں گے کچھ؟ دیکھیں، پیٹرول کے پرائسز کم ہونا سے اثرات نہیں پڑیں گے. آپ ایک طرف پیٹرول کے بھی جیسے میں نے بتایا سبسڈی دے کے آپ پورا کر لیتے ہیں اس کے اندر. دوسرا الیکٹریسٹی آپ بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیکسیز اگر آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہیں، تو آپ منی بجٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ ریونیو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ریونیو حاصل کرنا حکومت کا حق ہے، لیکن ریونیو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہوتی ہے. کراچی 70% آپ کراچی سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انڈسٹری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ فیصل آباد میں بس سب سے بڑی ہے. آپ کی یہ جو اپنا سیالکوٹ کی ہے سب سے بڑی، ٹھیک ہے نا. سیالکوٹ کی جی آلات ذرائع اور کھیلوں کی، اور جی بالکل دوسری ہے پاکستان کے اندر دوسرے شہروں کے. آپ اس کا پورا 30% پورے اس کو اگر ڈیوائڈ کریں، اس کا نیٹ ورک جو ہے اس کا ٹیکسز کا بڑھائیں گے، تو آٹومیٹلی آپ کے پاس آپ جو 40 ارب روپے لینے چاہ رہے ہیں آپ کا آٹومیٹک آ جائے گا. آپ ادھر سے لیں گے، ٹیکسز بڑھائیں گے، ادھر عوام کے اوپر لوگ بڑھا دیں گے. دیکھیں، انڈسٹریلسٹ کبھی بھی نقصان نہیں رہتا. نہیں، لیکن سر بات یہ کہ پیٹرول کے پرائسز بڑھنے کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھی، اس کے ساتھ چینی کی، دالوں کی، یہ جو اشیاء ضروریہ ہے، اشیاء خورونوش ہے، کیا اس کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا حکومت کو اس طرف دیکھنا ہوگا؟ دیکھیں، پیٹرول کم ہوا، ٹھیک ہے، ڈالر کم ہوا. کیا آپ کو مارکیٹ کے اندر سے کل جو چیز آپ لے رہے تھے آج کم مل رہی ہے؟ آپ کو اسی ریٹ میں مل رہی ہے. دیکھیں، لوگ جو ہیں پروفیبلٹی ان کی وہی ہے، لیکن کیا ہے، ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. اب کاسٹ کو جب کم کر سکتے ہیں جب فیسلٹیز آپ کو ملیں گی. کاسٹ آپ نہیں کم کر سکتے. اب ایک مزدور ہے، مزدور کے اندر اگر 1000 روپے مزدور جو ہے ڈیلی کماتا ہے، اور اس کا جو ہے خرچہ اس کا کیا کہتے ہیں بیچارے کا 1100 روپے ہے، کیسے وہ سروائیو کرے گا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور کیا کوئی حکومت کے پاس ایسی پالیسی یا کوئی ایسا میکانزم ہے کہ وہ اس چیز پر قابو پا سکے گی؟ انور خوشی صاحب سے جانیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.